हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हिस्ट्री टुडे बुक 2 का चैप्टर नंबर 6 हमने उसका पहला पोर्शन पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था हुमायूं तक। अब हम स्टार्ट करें अकबर से, पेज नंबर 78। अकबर द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुग़ल एम्परर, मुग़ल बादशाहों में सबसे अजीम बादशाह। अकबर हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा था। बहुत से लोगों के ख़्याल में मुग़ल सल्तनत का सबसे शानदार किरदार और सलाहियतों की वजह से उसको ऐसा कहा जाता है। 39 साल के तवील अरसे में सल्तनत उसकी बहुत ताकतवर हुई। उसके बाद आने वाले मुग़ल बादशाहों में से कोई भी वैसा नहीं था। दर हकीकत कुछ मौरख़ीन ने तबसरा किया है कि अकबर के बेटे जहांगीर और पोते शाहजहाँ को मजबूत और अमीर सल्तनत विरासत में मिली थी, जिसके लिए उनके पास सिवाय इसके कि अकबर ने जो कुछ बनाया था उसे बरकरार रखने की कोशिश करें, यानी कि इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। पेज नंबर 79 पे आ जाते हैं। अ बॉय टेक्स द मुग़ल थ्रोन, एक लड़का मुग़लों का तख्त संभालता है। अकबर आज के पाकिस्तान में सिंध के एक सहराई शहर उमरकोट में 1542 में पैदा हुआ। जब वो 3 साल की उम्र में काबुल में चला गया रहने के लिए। बचपन में अकबर ने पढ़ाई के बजाय बाहर रहने को तरजीह दी। शायद यही वजह है कि उसने पढ़ना लिखना कभी नहीं सीखा। अकबर बहुत मजबूत और बहादुर था। उसे सवारी पसंद थी और वो तकरीबन हर रोज़ शिकार पे जाता था। वो कश्ती चलाता, तलवारबाजी करता, आतिशी असले से शूटिंग करता, रक्स, ढोल बजाने और मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होता था। वो हाथियों को काबू कर सकता था जो गुस्से में होते। वो मजबूत, क़ुव्वत इरादी और इतना ज़हीन भी था कि जब वो सिर्फ 12 साल का था तो उसके वालिद ने उसे पंजाब का गवर्नर बना दिया। हुमायूं का इंतकाल 1556 में हुआ तो उस वक्त अकबर सिर्फ 13 साल का था। नौमर लड़के को फ़ौरन शहंशाह बना दिया गया, बावजूद इसके कि दरबारी नजूमियों ने पेशन गोई की थी कि अकबर 150 साल की उम्र तक ज़िंदा रहेगा। उसका दौर हुकूमत सिर्फ 63 साल की उम्र में 1605 में उसकी मौत पर ख़त्म हो गया। आप पढ़ सकते हैं कि अकबर के दरबार में आने वाले पुर्तगाली रोमन कैथोलिक पादरी ने उसके बारे में क्या लिखा था। उसने लिखा, अकबर में एक स्पिरिट थी जिसकी वजह से वो चीज़ों को जल्द देखने और फैसला करने के साथ साथ फ़र्ज़ का सख्त एहसास भी रखता था। वो ज़हीन, खुश मिजाज और फयाज था। इन खसूसियात में एक बहादुर और बहुत ही दलेर शख्स की हिम्मत शामिल थी। वो दोस्ताना हो सकता है और अच्छे मूड में हो सकता है, बहैसियत बादशाह अपनी कोई इज़्ज़त खोए बग़ैर। वो फजीलत को पहचानता था और गैर मुल्कियों के साथ अच्छा बर्ताव करता था, ख़ास तौर पे ईसाइयों से, जिनमें से कुछ को वो हमेशा अपने करीब रखना पसंद करता। मुतासिर और सीखने के शौकीन, वो ना सिर्फ सियासी और अस्करी मामलात बल्कि तकनीकी चीज़ों का भी गहरा इल्म रखता था। हाउ डू वी नो अबाउट अकबर एंड हिज टाइम, हम अकबर और उसके दौर हुकूमत के बारे में कैसे जानते हैं। डॉजारिक जैसे गैर मुल्कियों के छोड़े गए रिकॉर्ड्स के अलावा जो अकबर को जानते और बात करते थे, हम उनके दौर हुकूमत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की तफसीली तारीख़ एक दरबारी मौरख़ और बुज़ुर्ग अबुल फ़ज़ल ने लिखी थी। फ़ज़ल के काम को अकबरनामा कहा जाता था और दरबारी फ़नकारों ने इसकी अक्कासी की थी। अकबरनामा सिर्फ़ एक तारीख़ की किताब से ज़्यादा नहीं था, उसमें सल्तनत और अदालत में ज़िंदगी के अहवाल भी शामिल थे। मिसाल के तौर पे शाही टकसाल, आतिशी असलहा, फ़ौज, अस्तबल, खाने पीने की अशिया, फलों और इत्तरों की तफसील देता है। पेज नंबर 80 पर आ जाते हैं। वाई डिड अबुल फ़ज़ल ऑलवेज़ प्रेज़ अकबर, अबुल फ़ज़ल हमेशा अकबर की तारीफ़ क्यों करता था। इस किताब में अकबरनामे के इक़्तिसाबात को पढ़ें तो देखें कि वो अक्सर उसकी तारीफ़ करता है। अकबर बादशाह हिंदुस्तान की रात को रोशनी देता है और तैमूर के घर के दरबार में एक चिराग है। उसके ज़िक्र से दिल खुश होता है और ज़बान उस पर फ़ख्र करना पसंद करती है। अल्लाह अपने फ़ज़ल से बादशाह हिकमत के इस बेमिसाल उजूबे को लंबी उम्र अता फ़रमाए और अपनी रियाया को दायमी खुशियाँ अता फ़रमाए। What did अकबर थिंक अबाउट द सब कॉन्टिनेंट, अकबर बरज़ख़ीर के बारे में क्या सोचता था। क्या आपको याद है कि बाबर हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचता था। लेकिन अकबर ने मुख्तलिफ़ अंदाज में महसूस किया और अबुल फ़ज़ल हिंदुस्तान की तारीफ़ से भरा पड़ा है, जैसा कि नीचे का बयान ज़ाहिर करता है।
سورس 6.18 میں ابوالفضل اکبر نامے میں لکھتا ہے، اس سرزمین کے باشندے مذہبی، پیار کرنے والے، مہمان نواز، ملنسار اور بے تکلف ہیں۔ وہ سائنسی سرگرمیوں کے دلدادہ ہیں، سادگی سے رہنا پسند کرتے ہیں، انصاف کے متلاشی، قناعت پسند، محنتی، انتظام میں اچھے، وفادار، سچے اور دیانتدار ہیں۔ ہیروں، یاقوت، سونا، چاندی، تانبے، سیسے اور لوہا عام ہے۔ اس کے پھلوں اور پھولوں کی اقسام اس کی عیش و عشرت کو بتاتی ہیں۔ اس کے عطر اور دھنیں، اس کے کھانے اور لباس اچھے معیار کے اور بکثرت ہیں۔ اس کے ہاتھیوں کی کافی تعریف کی جا سکتی ہے اور ملک کے کچھ حصوں میں گھوڑے عرب گھوڑوں کی طرح ہیں۔ مویشی بہت اچھے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کی کمی، اس کی ضرورت سے زیادہ گرمی، انگور، خربوزے اور قالین کی کمی اور اونٹوں کی وجہ سے اسے کچھ اور تجربہ کار لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اب محترم نے ان چیزوں کو درست کر دیا ہے۔ The Rajput princes become loyal to اکبر۔ راجپوت شہزادے اکبر کے وفادار ہو جاتے ہیں۔ اکبر کو صرف ایک چھوٹی سی سلطنت وراثت میں ملی تھی اور اس کے ابتدائی دور کا زیادہ تر حصہ جنگ میں صرف ہوا تھا، کیونکہ اس نے ہمایوں کے ہاتھوں کھوئی ہوئی جگہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کری تھی۔ 1558 تک اکبر کے پاس لاہور، دہلی، آگرہ اور جونپور پر مشتمل علاقوں کا کنٹرول تھا۔ یہ علاقہ تجارت اور زراعت کے لیے اہم تھا اور مغلیہ سلطنت کا مرکز یعنی سب سے اہم علاقہ بن گیا تھا۔ اب اکبر راجستھان پہ کنٹرول چاہتا تھا۔ برصغیر کا واحد حصہ سوائے جنوبی سرے کے اسلام کی 5 صدیوں کے بعد بھی مکمل طور پر ہندو تھا۔ اکبر کے دور حکومت کے سب سے مشہور فوجی واقعات میں سے ایک راجستھان میں راجپوت رہنما جے مال کے خلاف چتور کا محاصرہ تھا۔ یہ 4 مہینے تک جاری رہا، یہاں تک کہ اکبر نے جے مال کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ان کے لیڈر کے جانے سے چتور کے لوگوں نے امیدیں جگائیں، پھر آدمیوں نے دروازے کھول دیے اور موت سے لڑنے نکلے۔ 30,000 لوگ مر گئے۔ نمبر 81 پر آ جاتے ہیں۔ اکبر نے سندھ، بلوچستان، قندھار اور کشمیر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس کی مؤثر حکمرانی نے اس کی سلطنت کو ایک شاندار تہذیب میں تبدیل کرنے کے قابل بنایا۔ اکبر پہلا مسلمان حکمران تھا جس نے راجپوتوں کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی اپنائی اور اسی پالیسی کی وجہ سے راجپوتوں سے عزت حاصل کری۔ 1562 میں راجپوت شہزادوں میں سے سب سے بڑے جے پور کے راجا نے اکبر کو اپنی بیٹی بطور بیوی دے دی۔ یہ ہندو شہزادی مستقبل کے شہنشاہ جہانگیر سلیم کی ماں بنی۔ اس نے شاہی خاندان اور راجپوتوں کے درمیان شادیاں کروائیں اور راجپوتوں کو دربار میں باعزت مقام دیا۔ عدالت کا دورہ کرنے والے ایک رومن کیتھولک پادری نے تبصرہ کیا کہ ہندو اس کے عقیدت مند ہیں اور عوامی کاروبار چلانے میں بہت عقل مند اور قابل اعتماد ہیں۔ مغلوں اور ہندو عورتوں کے درمیان شادیوں نے لوگوں کو یہ دکھایا کہ مغل ایک حقیقی ہندوستانی خاندان تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ایک ریئل انڈین ڈائنیسٹی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اکبر آرگنائز ہز امپائر۔ اکبر نے اپنی سلطنت کو کیسے منظم کیا؟ اکبر ایک شاندار فوجی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب منتظم بھی ثابت ہوا۔ اس نے سلطنت کو 15 صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک پر حکمراں مقرر کیا۔ صوبوں کو مزید اضلاع میں تقسیم کیا گیا جن میں سے ہر ایک کے اپنے عہدیدار تھے۔ انڈر دس سسٹم یعنی اس نظام کے تحت ٹیکس کا ایک منصفانہ نظام قائم متعارف کروایا گیا جو ہر سال کاٹی جانے والی فصل کی قیمت کے 1/3 پر مبنی تھا۔ اس طرح امیروں پر غریبوں سے زیادہ ٹیکس لگایا گیا، زرعی اراضی کے رقبے میں اضافہ کیا گیا اور کسانوں کو نت رقم کے لیے کپاس جیسی فصلیں اگانے کی ترغیب دی گئی۔ 1582 میں غلامی کا خاتمہ ہوا۔ اکبر کے دور حکومت میں مختلف دارالحکومت تھے، جیسے 1570 تک آگرہ اور دہلی اور 1570 سے 1584 تک فتح پور سیکری، 1584 سے 1598 تک لاہور۔ پیج نمبر 82 پہ آ جاتے ہیں۔ دا منصبداری سسٹم۔ منصبداری نظام کیا تھا؟ 1570 میں اکبر نے منصبداری نظام متعارف کرایا۔ یہ اس کی فوج اور انتظامیہ کو منظم کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ لفظ منصب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب عہدہ ہے۔ ہر منصبدار سے توقع ہوتی تھی کہ وہ فوج
گھوڑے، ہاتھی اور ساز و سامان شہنشاہ کے استعمال کے لیے رکھے تاکہ جب اسے ضرورت ہو تو اس سے لیا جا سکے۔ منصب داروں کو تنخواہ، فوجوں، جانوروں اور سامان کی قیمت ادا کی جاتی تھی۔ منصب داری نظام کی اہم خصوصیات یہ تھیں: تمام منصب دار شہنشاہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے۔ ایک منصب دار کو کوئی بھی سول یا ملٹری سروس کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ ترقیاں سختی سے کارکردگی پر مبنی تھیں۔ عہدہ مورثی نہیں تھا اور یہ منصب دار کی موت یا برطرفی کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا۔ چونکہ تمام تقرریاں شہنشاہ کی طرف سے کی گئی تھیں، اس لیے منصب دار اس کے بہت وفادار تھے۔ تاہم جو ٹروپس وہ اٹھاتے وہ اپنے علاقوں سے اٹھاتے، لہٰذا وہ منصب دار کو اپنا حقیقی رب مانتے تھے اور اکثر شہنشاہ سے زیادہ اس کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ مانوچی ایک اٹالین مصنف اور مسافر نے مغل دربار میں کام کیا۔ اس نے منصب داری نظام کی افادیت کے بارے میں لکھا۔ مانوچی نے اپنی کتاب میں لکھا، 1000 یا 1000 کی تنخواہ حاصل کرنے کے لیے طویل انتظار اور محنت کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ بادشاہ بہت تھوڑا عطا کرتے ہیں اور صرف ان لوگوں کو جو اپنی خدمات یا معاملات میں مہارت سے اس کے مستحق ہونے کے مقام پر پہنچے ہوں۔ آپ کو اس تنخواہ کی شرح کے مطابق وہ آپ کو عمرہ کا خطاب بھی دیتے ہیں، جو کہ عظیم ہے۔ اکبر اینڈ ہز سنس، اکبر اور اس کے بیٹے۔ اکبر کے 2 بیٹے تھے جن کا انتقال بہت کم عمری میں ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور مزید بیٹے پیدا نہ ہوئے۔ اکبر پریشان ہو گیا کیونکہ اسے ایک مضبوط صحت مند بیٹے کی ضرورت تھی جو اس کے بعد شہنشاہ بن سکے۔ اس نے اللہ سے دعا کری اور ان مذہبی آدمیوں کی تلاش کرتا رہا جو اسے امید دلا سکیں کہ اس کا بیٹا ہوگا۔ شیخ سلیم چشتی ایک مشہور صوفی تھے۔ شیخ سلیم چشتی ایک مشہور صوفی جو آگرہ کے قریب سیکری میں رہتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ان کی دعائیں سنی گئی ہیں، ان کے 3 بیٹے ہوں گے۔ 1569 میں شیخ سلیم کے گھر اکبر کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اکبر نے اس لڑکے کو شیخ کے بعد سلیم کہا۔ بعد میں مزید 2 بیٹے مراد اور دانیال پیدا ہوئے۔ اکبر نے سیکری کا نام بدل کے فتح پور سیکری رکھا اور اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ پیج نمبر 83 پر آ جاتے ہیں۔ اکبر's 9 رتن اور 9 جولز۔ اکبر کے 9 رتن یا 9 جواہرات۔ اگرچہ اکبر خود کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں تھا لیکن علم کا بہت شوق تھا۔ اس نے مختلف زبانوں میں لکھی گئی 24,000 جلدوں پر مشتمل ایک وسیع لائبریری بنائی۔ وہ فنکاروں اور دانشوروں کا دل دادا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت سے 9 عظیم آدمیوں کا انتخاب کیا جنہوں نے اس کے دربار میں اس کے مشیر اور اعلیٰ حکام کے طور پر کام کیا۔ وہ فنکار، موسیقار، ادیب، وزیر خزانہ، جنگجو اور شاعر تھے۔ تاریخ میں انہیں اکبر کے 9 رتن یا 9 جواہرات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے نام: ابوالفضل، راجہ ٹوٹرمیل، عبدالرحیم خان، راجہ بیربل، ملا دو پیازا، فیضی، فقیر ایاز الدین، راجہ مان سنگھ اور تان سین تھے۔ اکبر's lively mind، اکبر کا زندہ دلی یا زندہ دماغ۔ اکبر ایک زندہ دل اور استثمار کرنے والا ذہین تھا، جیسا کہ 6.3 کے سورس میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت میں وہ ریاستی معاملات میں گہرا غرق ہو یا اپنی رعایا کو خطاب کر رہا ہو، اگلے ہی لمحے اونٹ کترتے، پتھر کاٹتے، لکڑیاں کاٹتے یا لوہے کا ہتھوڑا لگاتے نظر آئے گا، اور یہ سب کچھ اتنی محنت سے کرتا نظر آئے گا جیسے یہ اسی کا کام ہو۔ اکبر کے دربار میں ایک انگریز مہمان ایڈورڈ ریلی نے تحریر کیا۔ اکبر کو آتشی اسلحے میں خاص دلچسپی تھی۔ وہ ایک ہوشیار مکینک تھا جسے بندوقیں اور توپیں بنانا پسند تھی۔ اکبر نامے میں ہمیں اکبر کی کچھ ایجادات کے بارے میں پتہ لگتا ہے۔ اس نے کئی ایسی ایجادات کی جنہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس نے ایک بندوق بنائی جسے مارچ کے دوران آسانی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پہ دوبارہ ایک ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور ایجاد کے ذریعے مہاراج نے 17 توپوں کو اس طرح جوڑ دیا کہ ایک مارچ کے دوران ایک ہی وقت میں فائر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ پھر اس نے ایک اور قسم کی بندوق یا توپ بنائی جسے ایک ہاتھی آسانی سے لے جا سکتا ہے۔ یہ 6.24 سورس ہے جو اکبر نامے سے لی گئی ہے۔ اکبر نے ایک اور ایجاد بھی کی۔
اس سے پہلے ایک مضبوط آدمی کو میچ لاک بندوقوں کو صاف کرنے کے لیے لوہے کے اوزاروں سے طویل عرصے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ مہاراج نے اپنے عملی علم سے ایک ایسا پہیہ ایجاد کیا ہے جو بہت کم وقت میں 16 بندوق کے بیرل کو صاف کر سکتا ہے۔ پہیے کو گائے نے گھمایا ہے۔ اکبر انوینٹس ویز ٹو گیو لائٹ۔ اکبر روشنی دینے کے طریقے ایجاد کرتا ہے۔ جب فوجی مہم پر اکبر رات کو اچھی روشنی کا خواہشمند تھا۔ شاہی کیمپ کو دور دراز سے آنے والوں کے لیے نمایاں کرنے کے لیے مہاراج نے دربار کے سامنے 40 گز سے زیادہ اونچا ایک کھمبا، جسے 16 رسیوں سے سہارا دیا جاتا ہے، اور کھمبے کے اوپر ایک بڑی لالٹین ہے جسے وہ آکاش دیا کہتے ہیں۔ اس کی روشنی بہت دور سے نظر آتی ہے، فوجیوں کو شاہی کیمپ تک رہنمائی کرتی ہے اور ان کے خیمے تلاش کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ پرانے زمانے میں چراغ جلانے سے پہلے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا سڑک ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ بھی اکبر نامے سے لیا گیا ہے، سورس پوائنٹ 6.26 ہے یہ۔ پیج نمبر 84 پہ آ جاتے ہیں۔ لاہور امپیریل سٹی آف دا مغلز۔ لاہور مغلوں کا شاہی شہر تھا۔ 1584 میں اکبر فتح پور سیکری سے لاہور آ گیا اور 14 سال تک لاہور سلطنت کا دارالحکومت رہا، یعنی 1598 تک۔ لاہور پروونس، یہ ایک سورس ہے 6.27، یہ بھی اکبر نامے سے لی گئی ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ صوبے کی آبادی بہت زیادہ ہے، اس کی آب و ہوا صحت مند ہے، اس کی زرعی زرخیزی شاذ و نادر ہی برابر ہے، آبپاشی بنیادی طور پہ کنوؤں سے ہوتی ہے۔ بادشاہ کی طرف سے دی گئی حوصلہ افزائی سے ترکستان، فارس اور ہندوستان کی بہترین مصنوعات یہاں ملتی ہیں۔ کستوری کے خربوزے سال بھر کھائے جاتے ہیں۔ وہ موسم میں پہلے آتے ہیں جب سورج کینسر اور لیو یعنی جون جولائی میں ہوتا ہے، اور جب یہ سیزن ختم ہو جاتا ہے تو بعد کی فصل جب وہ کینسر اور لیو یعنی جون جولائی اگست میں ہوتا ہے اور یہ موسم بھی جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ کشمیر، کابل، بدخشاں اور ترکستان سے منگائے جاتے ہیں۔ گھوڑے عراقی نسل کے ہوتے ہیں اور بہترین اسپٹ کے ہوتے ہیں۔ ملک کے کچھ حصوں میں لوگ اس مٹی کو دھوتے ہیں جس سے وہ سونا، چاندی، تانبا، روئی، یہ سیسے اور تانبے کا مرکب ہوتا ہے، زنک، پیتل اور سیسا حاصل کرتے ہیں۔ لاہور جو صدیوں سے زوال کا شکار تھا، اب مغلوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ جیسا کہ ایک مورخ نے لکھا، لاہور ایک غیر معمولی پوزیشن میں تھا، اس نے بر صغیر کے شمال کی حفاظت کی تھی۔ اکبر نے 1580 میں لاہور قلعے کی تعمیر شروع کری۔ پھر ہے اے سینٹر آف کامرس اینڈ کلچر، تجارت اور ثقافت کا مرکز۔ اکبر کے دور حکومت میں لاہور ایک عظیم تجارتی مرکز اور مغل سلطنت کا ثقافتی دارالحکومت بن گیا۔ اکبر نے علماء، شاعروں، ادیبوں، موسیقاروں اور مفکرین کو شہر آنے کی دعوت دی۔ 16ویں صدی کے آخر تک لاہور کی آبادی 500,000 تھی۔ اس میں بہت سے کارخانے تھے۔ قالینوں کی وجہ سے اس کی شہرت تھی۔ اکبر کے دور میں شہر میں 1000 سے زیادہ کشمیر شال ورکشاپس تھیں، جیسا کہ اور ایک شاہی ٹسکال تھا۔ آج ایک مورخ نے لکھا ہے کہ لاہور میں مغل فن تعمیر کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ آپ بعد میں لاہور میں مغل عمارتوں کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے، یہاں تک کہ جب یہ دارالحکومت نہ رہا تو بھی بعد کے شہنشاہوں کے لیے لاہور اہم رہا۔ شہنشاہ جہانگیر اور اس کی بیوی نور جہاں کو بھی یہیں دفن کیا گیا، اور اکبر کے پوتے شاہ جہاں کی پیدائش بھی یہیں ہوئی۔ یورپین وزٹرز ایڈمائر لاہور، پیج نمبر 85 پہ آ جاتے ہیں۔ یورپین سیاح تعریف کرتے ہیں لاہور کی۔ مغلوں کے دور میں کئی یورپی سیاح لاہور آئے اور شہر کی تعریف کری۔ اکبر کے بیٹے سلیم یعنی جہانگیر کے زمانے میں بھی اس کے بارے میں ایک ڈچ رائٹر نے لکھا، لاہور مشرق میں اب تک کا سب سے بڑا شہر ہے، کیونکہ اس کی کھائی جو کہ حال ہی میں جنگ کے حکم سے بنائی گئی دیوار، جہانگیر کے حکم کے تحت بنائی گئی 24 کوس ہے۔ پٹھان بادشاہوں کے زمانے میں یہ محض ایک گاؤں تھا۔
ملتان اس کے بعد اس سے کہیں زیادہ اہم جگہ ہے، لیکن اسے ہمایوں نے بڑھایا تھا۔ شہر کے مضافات 6 کوس لمبے شاہی قلعے کے چاروں طرف بہت مضبوط اینٹوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ دیوار میں 12 دروازے ہیں، جن میں سے 9 مضافات میں کھلتے ہیں جبکہ 3 دریا پہ کھلتے ہیں۔ شہر میں سڑکیں اچھی ہیں اور پتھر کے ساتھ ہموار عمارتیں اچھے سے بنی ہوئی ہیں اور اونچی ہیں، وہ اینٹوں سے بنائی گئی ہیں۔ ان میں بہت سے ہندو رہتے ہیں۔ 6 یا 7 قدموں کی تک ان کی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ راہگیروں کی حفاظت اور رازداری کی خاطر چڑھنا مشکل ہے۔ یہ قلعہ دریائے راوی کے خوبصورت کنارے پہ واقع ہے جو نیچے کی طرف دریائے سندھ سے جا ملتا ہے، اور 60 ڈولی یعنی چھوٹی کشتیاں یا بوٹس کا وزن اس سنبھال سکتا ہے۔ وہ قابل ہیں کہ اس میں سے گزر سکیں۔ ان میں بہت سی کشتیاں بارش کے موسم کے بعد لاہور اور سندھ کے تجارتی مرکز ٹھٹھہ کے درمیان سفر کرتی ہیں۔ سفر میں تقریباً 40 دن لگتے ہیں۔ پھر ہے دریائے راوی کی کہانی۔ لاہور ایک امیر شہر تھا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، وہ لوگ جو آسانی سے پیسہ کمانا چاہتے تھے، جیسے کہ نیچے آپ ایک کہانی میں پڑھیں گے۔ مجھے پیسے دو، اجنبی نے کہا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس دریا کو 1 لمحے میں پار کر سکتا ہوں، تم یہ جانے بغیر کہ میں نے یہ کیسے کیا۔ وہ بھاگا اور کافی یقین کر لیا۔ چند سیکنڈ بعد دریا کے پار سے اس کی آواز سنائی دی۔ جلد ہی شہنشاہ اکبر نے اس شخص کے معجزے کے بارے میں سنا اور اسے اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ میں آپ کو چاہتا ہوں، اکبر نے اعلان کیا، خاص طور پہ میرے لیے یہ چال چلائیں۔ آدمی پیلا ہو گیا۔ اکبر نے اس سے پوچھا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بھی وہ شخص خاموش رہا۔ اب وہ ہلنے لگا۔ اس صورت میں اکبر نے کہا، میں تمہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں پھینک دوں گا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیسے ٹرکس کرتے ہو۔ وہ شخص اکبر کے قدموں میں گر گیا۔ برائے کرم جہاں پناہ، اس نے منت کی، میں سب کچھ سمجھا سکتا ہوں۔ اس نے اکبر کے سامنے اعتراف کیا کہ یہ واقعی ایک چال تھی، دراصل راوی کے پار سے نکلنے والا میں نہیں ہوں۔ آدمی نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی اور اس کی بیٹی کی آواز بالکل ایک جیسی تھی۔ پیج نمبر 86 پہ آ جاتے ہیں۔ ویئر ور دا وومنز آف دا مغل کورٹ؟ مغل دربار کی خواتین کہاں رہتی تھیں؟ اب تک آپ نے مغلوں کی عورتوں کے بارے میں بہت کم سنا ہوگا کہ وہ کہاں تھیں۔ اکبر نے عورتوں کے لیے ایک بڑا زنانہ قائم کیا تھا۔ یہ عورتیں شہنشاہ کی رشتہ دار تھیں، اس کی ماں، بہنیں، بیویاں، بیٹیاں۔ زنانہ کیا تھا؟ زنانہ کو کبھی کبھی اس کے عربی نام حرم سے بھی جانا جاتا ہے، جس کے لفظی معنی عورتوں سے متعلق ہے۔ اس سے مراد مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والے گھر کا وہ حصہ جو صرف خواتین کے لیے مخصوص ہو۔ زنانہ کو سخت قوانین پہ چلایا جاتا تھا۔ اس کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں تھیں اور عورتوں کو بغیر اجازت باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ زندگی کو ہر ممکن حد تک خوشگوار بنانے کے لیے سب کچھ اندر ہی تیار کر دیا گیا تھا۔ وہاں صحن، سایہ دار درختوں والے باغات، پھلدار درخت تھے، پھول تھے، فوارے تھے، سوئمنگ پولز تھے اور پرتعیش رہائشی کمرے تھے۔ سخت جان والی خواتین کمان اور تیروں اور خنجروں سے لیس زنانے کی حفاظت کرتی تھیں۔ واٹ واز لائف لائک ان دا زنانہ؟ زنانہ خانے میں زندگی کیسی ہوتی تھی؟ صرف ایک آدمی کو آزادانہ طور پہ زنان خانے میں جانے کی اجازت تھی اور وہ خود شہنشاہ تھا۔ دوسرے مردوں کے لیے سخت قوانین تھے، لیکن بعض اوقات خواتین کے قریبی مرد رشتہ دار یا اساتذہ، ٹیچرز کو اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ آج زنان خانے کی زندگی شاید بورنگ لگے، لیکن خواتین اپنے آپ کو بہت سارے مشاغل میں مصروف رکھتی تھیں، جیسے پنجروں میں پرندے رکھنا، سلائی کرنا۔ اگرچہ عورتیں چاہ کر بھی زنان خانے سے باہر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھیں، لیکن وہ سفر کرنے یا ملنے جلنے کے قابل تھیں، اور دیگر تفریحات بھی تھے، جیسے کہ ابو الفضل نے لکھا ہے، ہر مہینے کی تیسرے دن کو بادشاہ اس دنیا میں پائی جانے والی بہت سی حیرت انگیز چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے ایک بڑا دربار لگاتے ہیں۔ زمانے بھر کے تاجر شرکت کے لیے بےتاب ہوتے ہیں اور تمام ممالک سے آرٹیکلز نکالتے ہیں۔
حرم کے لوگ بھی آتے ہیں اور دوسری عورتوں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے اور خرید و فروخت کا رواج عام ہے۔ جہاں پناہ ایسے دنوں کو خسروز یا خوشی کا دن کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ لطف اندوز ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اکبر نامے سے لیا گیا ہے، سورس 6.33۔ جب بادشاہ سفر پہ جاتے ہیں تو زنانی کی عورتیں بھی ان کے ساتھ جاتی ہیں۔ انہیں بیلوں کے ذریعے کھینچے ہوئے ڈھکی ہوئی بگیوں میں لے جایا جاتا ہے، اونٹوں پہ یا ہاتھیوں پہ بھی لے جاتے تھے۔ یہ مردوں کے پیچھے پیچھے سفر کرتی تھیں۔ انہیں مغل باغات میں جانے کی بھی اجازت تھی۔ وہ حج کے لیے مکے بھی جا سکتے تھے۔ اگرچہ بعد کے تمام مغل حکمرانوں نے زنان خانے کو برقرار رکھا، لیکن یہ پھر کبھی اتنا بڑا یا اہم نہیں تھا جتنا کہ اکبر کے دور میں تھا۔ پیج نمبر 87 پہ آ جاتے ہیں، اکبر اینڈ ریلیجن، اکبر اور مذہب۔ اکبر بہت براڈ مائنڈڈ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تمام مذہبوں کو برداشت کیا جانا چاہیے اور یہ کہ ایک حکمران کا فرض ہے کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے، چاہے ان کے عقیدے کچھ بھی ہوں۔ ہندوؤں کے ساتھ اکبر کا سلوک بہت رواداری والا تھا۔ اس کی حکومت میں بہت سے ہندو شامل تھے جن کے ذمے اعلیٰ عہدے تھے اور انہوں نے اپنے علاقوں کے انتظام میں اس کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے عدالت میں ہندوؤں کے کچھ تہوار منائے، لیکن اس نے جبری ستی ہونے یعنی کہ بیوہ کو اس کے مردہ شوہر کے ساتھ جلانے کے رواج کو روک دیا۔ اکبر نے ایک ٹیکس بھی ختم کر دیا جو غیر مسلموں پر لگایا گیا تھا۔ یہ ان کا ایک مقبول کام تھا۔ اکبر کی مذہبی پالیسی 4 ستونوں پہ مشتمل تھی: دوستی کا ستون، مساوات کا ستون، مہربانی کا ستون، رواداری کا ستون۔ سورس 6.35 اکبر نامے میں مہاراج کے مبارک الفاظ سے: اس سے پہلے میں لوگوں کو اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے پر اکساتا اور اسے ہی اسلام سمجھتا۔ جیسے جیسے میرے علم میں اضافہ ہوتا گیا میں شرمندہ ہو گیا۔ خود ایک اچھا مسلمان نہ ہونے کے باعث دوسروں کو مجبور کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اکبر نے دربار میں غیر ملکیوں کو انوائٹ کیا کیونکہ وہ اپنی زندگی کے مختلف طریقوں کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد بہت سے مذہب کے علماء کو اکٹھا کیا: مسلمان، ہندو، زرتشت اور یہاں تک کہ رومن کیتھولک پادری۔ فتح پور سیکری میں اکبر نے ایک عبادت کا ہال بنایا جہاں یہ لوگ رات بھر مذہبی بحثوں کے لیے ملتے تھے۔ اس کے نتیجے میں اکبر کو یقین تھا کہ کسی بھی مذہب کے پاس زندگی کے تمام جوابات نہیں ہیں۔ 1582 میں اس نے اپنے دین لابی الہی ایمان کا اعلان کیا۔ یہ عقائد کا ایک مجموعہ تھا جس نے مختلف عقائد کے بہت سے بہترین عناصر کو اکٹھا کیا۔ اکبر جانتا تھا کہ اس کی سلطنت میں غیر مسلموں کی بڑی تعداد موجود ہے اور سلطنت میں امن قائم رکھنے کے لیے مذہبی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یعنی کہ اکبر نے ایک نیا مذہب تخلیق کیا جس کا نام اس نے دین الہی رکھ دیا تھا۔ ابوالفضل کا کہنا ہے کہ اکبر بڑے اور چھوٹے سب کی سنتا، اس امید سے کہ کوئی اچھا خیال یا کسی کا نیک عمل اس کے ذہن میں حکمت کا ایک نیا چراغ روشن کر دے گا۔ پیج نمبر 88 پر آ جاتے ہیں۔ تاہم اکبر کا نیا مذہب کوئی جڑ نہیں پکڑ سکا یعنی مضبوط نہیں ہو سکا اور بعد میں اسے شیخ احمد سرہندی جیسے مسلم مفکرین کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی موت سے اکبر روایتی طریقے سے مذہب پہ عمل کرنے پر واپس آ گیا۔ اوکے بچوں، فی الحال اس ویڈیو کو ہم یہیں بریک کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ سے پیج نمبر 88 آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر سے دوبارہ سے اسٹارٹ کریں گے۔